अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, साल 2000 से मुनक्किद होने वाली आइडियाज़, दिफाई मसनूआत बनाने वाले इदारे, एंटरप्रेन्योर्स, और अगर हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपर्टीज़ की, इकोनॉमी एक्सपर्टीज़ की, और सर फहरिस्त जो पॉलिसी मेकर में हैं, उनके लिए ताउन और मालूमात के तबादले के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ ये कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है इसमें इश्तराकी अमल को फ़रोग देने वाला ये एक अहम इवेंट समझा जाता है। ये इवेंट जो है इसका इनेकाद आलमी अमन, इस्तेहकाम और तवाज़ुन के मुश्तरका मकासद को हासिल करने के साथ साथ जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उनको भी मजबूत करता है। कोविड के बाद 4 साल के तातुल के बाद जो है ये इवेंट होने जा रहा है आइडियाज़ 2022, जो कि कराची एक्सपो सेंटर इकोनॉमी हब है। वहाँ पर 3 रोज़ का यानी 15 नवंबर से शुरू होगा 18 नवंबर तक, और तकरीबन अब तक जो हमें कंफर्मेशन मिली है वो तकरीबन 500 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की दिफाई साजो सामान स्टॉल्स लगेंगे। आज हम बात करेंगे नाज़रीन कि पाकिस्तान जो कि एटमी कुव्वत वाला मुल्क है, यहाँ इस दिफाई नुमाइश की वजह से दुनिया ने कितनी इस पे तवज्जो दी है, कितनी तवज्जो मबजूल कराई गई है। दिफाई शोबे में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उससे मईशत को कितना सपोर्ट मिलेगा। साथ साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान की दिफाई सनत में जितनी तेज़ी के साथ तरक्की के मनाजिल तय हुए हैं, आइडियाज़ की जो पाकिस्तान में अहमियत है, आज इसी पर हम बात करेंगे। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, बहुत शुक्रिया, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं। नौमान अब्दुल मजीद इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। सईद साहब, हम अगर जब बात करें इस तरह के जो इवेंट का, हम 2000 से तकरीबन इसका इनेकाद शुरू हुआ है, आपको क्या लगता है कि आइडियाज़ के अब तक होने वाले जितने भी एडिशंस हैं और ये वाला जो 2022 का है, इसमें क्या फ़र्क है और कितनी अटेंशन मिली दुनिया से हमें? देखिए, जो आइडियाज़ 2022 है, ये उससे पहले 2000 से अब तक 11वां इसका एडिशन हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इस तरह की एग्जीबिशन है जिसने पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्ट्स को दुनिया के लेवल पे, आलमी लेवल के ऊपर एक रिकग्निशन दी है। और जैसे जैसे इसके एडिशंस बढ़ते चले गए हैं, इसी तरह इसमें नंबर ऑफ़ डेलीगेट्स, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ की जो तादाद थी वो बढ़ती चली गई है। इस वक्त पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको एक दुनिया के लेवल के ऊपर उजागर करने के लिए, उनकी काबिलियत को दिखाने के लिए, उनकी कैपेसिटीज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए इवेंट जो होने जा रहा है ये इंतहाई अच्छा है। इसके दो मेन जो है वो आपकी जो एम हो सकते हैं जो इस वक्त कहते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो सेल्फ रिलायंस, जो आपके डिफेंस के जितना आपका एक्सपेंडिचर होता है, अगर आप सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएंगे और आपकी इंडस्ट्री आपकी डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करना शुरू कर देगी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के जरिए, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो पहला इसका मकसद जो वो सेल्फ रिलायंस का है। दूसरा इसका जो मकसद है वो आपका जो आपके जो डिफेंस की प्रोडक्ट्स हैं, डिफेंस आपकी जो मुख्तलिफ चीज़ें आप बना रहे हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे आप उसको सेल आउट कर सकें, ताकि आप एक्सचेकर उसका जो है वो उससे गेन कर सकें। जिसमें आपका खालिद टैंक है, आपका केयर ट्रेनर है, एयरक्राफ्ट जो कि दुनिया में उसको ट्विन सीटर जहाज़ माना जा रहा है। इसके अलावा GF-17 आपका है, ड्रोन्स हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी है। लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी भी आप उस तरह से सेल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक एक्सपोर्ट कंट्रोल कार्टल है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। तो उसके तहत हमें अभी तक उस तरह की इजाज़त नहीं है कि हम अपने मिसाइल्स को इंटरनेशनली बेच सकें। हाँ, जो हमारे कन्वेंशनल वॉरहेड लेके जा सकते हैं जैसे बाबर वगैरह है, ये शायद हम लोग बेच सकें या दे सकें इंटरनेशनली, लेकिन उस पर कुछ कदगन है, कुछ इंक्रीज किस्म की चेक्स हैं जो हम पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम करने के काबिल हो सकेंगे। तो ये जो अभी जो इंशाल्लाह ताला कल 15 से हमारा शुरू हो रहा है डिफेंस एग्जीबिशन है, ये पाकिस्तान के आलमी लेवल के ऊपर वकार को बढ़ाने में एक क्लीदी किरदार जो है वो अदा करेगा। बिल्कुल सही बात है। नौमान, अब हम ज़रा बात कर लें कि एज एन इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर हम एक्सपोर्ट सेक्टर में देखें, जो हमारी दिफाई मसनूआत की एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केटिंग की जा रही है, इसको एज एन इकोनॉमिस्ट आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आइडियाज़ की अहमियत दो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बहुत है। एक है आपकी डिफेंस इंडस्ट्री और दूसरा है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। कोई भी डिफेंस की प्रोडक्ट, चाहे आपके मिसाइल्स हों, चाहे आपके एयरक्राफ्ट हों, जब वो सामने आते हैं, मार्केट में आते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो पीछे वर्कआउट कर रही होती हैं, चाहे सॉफ्टवेयर साइड पे हो या हार्डवेयर साइड पे हो। एज ए रिजल्ट ऑफ इट उन सब एलाइड इंडस्ट्रीज़ को, आप जानते हैं ना कि एक डिफेंस प्रोडक्ट आती है, कई सारे पुर्जे होते हैं, कई सारे पार्ट्स होते हैं बेसिकली जो सप्लाई आप कर रहे होते हैं। तो एक तो ये आपको साबित होता है कि जो उसका पूरा उस एग्जीबिशन का या उस आपका जो डिफेंस की प्रोडक्ट है उसका जो उसकी जो भी कंपोनेंट्स हैं उसका इकोसिस्टम पूरे के पूरा कंट्री के अंदर मौजूद है। अभी इकोसिस्टम डेवलपमेंट है, इससे फ़ायदा सिर्फ एक या दो इंडस्ट्रीज़ को नहीं होता, बल्कि मौका मिलता है सैकड़ों के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ को कि वो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को या इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करें। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं इस वक्त जो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती
کمپنی ہے جو فرانس کو یا باقی ممالک کو چھوٹے جو اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں ڈیفینس کے پارٹس کو سپلائی کرتی ہیں, ان کے لیے مینوفیکچرنگ کرتی ہیں. دوسرا پارٹ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہو, جس سے کہ میں نے آپ سے کہا کہ الائڈ انڈسٹریز ڈیولپ ہوتی ہیں تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے. کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے ینگ انٹرپرینیورز, جیسے آپ نے ڈرون کی ٹیکنالوجی کا دیکھا کہ بہت سارے ینگ انٹرپرینیورز نے ڈرون کو بنانے کی, ڈرون کی ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے کی کوشش کی. تو یہ ایک انسینٹیو ہے ہمارے ینگ گریڈس کے لیے جو اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکل رہے ہیں کہ وہ انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اپنی چیزوں کو آگے لے کے جائیں. اور ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمیں بھی ایک طرح سے اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ آئیڈیاز ہے, ایگزیبیشن ہے, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کے باقی ملک کس نہج پہ جا رہے ہیں, وہ کن ریسرچ پہ, کن ٹیکنالوجیز پہ کام کر رہے ہیں, ہم کہاں کام کر رہے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں وہ تو ایکو سسٹم ڈیولپ. ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی آپ کے پاس اس انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے گریجویٹس تعلیمی ادارے موجود ہیں کہ نہیں ہیں, اس کو پڑھانے کے لیے ریسرچرز موجود ہیں کہ نہیں ہیں. ہمارے یہاں جو مجھے مسنگ گیپ نظر آتا ہے جنرلی اسپیکنگ ٹیکنالوجی انڈسٹری کے اندر, چاہے وہ ڈیفینس ریلیٹڈ ہو یا نان ڈیفینس ریلیٹڈ ہو, کہ ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم خاصا ویک ہے, اور جس تعداد میں جس کوانٹٹی میں ہمیں انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی گریجویٹس کو پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے, کوالٹی گریڈس کو, وہ ہم پروڈیوس نہیں کر پا رہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک اچھا موقع ہے کہ ایز اے کنٹری ہم اپنی ٹیکنالوجی کیپیسٹی کو, جو چونکہ سارا گیم ہیومن ریسورس کا ہے, ہیومن ریسورس کیپیسٹی کو اسیس کریں اور دیکھیں کہ اگر ہمیں 10 سال بعد کسی جگہ پہ اور دنیا کے لیڈنگ پلیئرز میں کھڑا ہونا ہے ٹیکنالوجی کے کسی بھی ڈومین میں انکلوڈنگ ڈیفینس, تو ہمیں اس کے لیے اپنے کنٹری کے ایجوکیشن کو یا باقی سسٹم کو کیسے ٹھیک کرنا ہوگا. تو ایک طرف ہم جہاں پروجیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں انورڈ انالیسس کے لیے بھی ہمیں ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے. بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے. اب یہ جو ہماری ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا ہے, یہ ایک طرح سے پاکستان کی دفاعی مصنوعات کا ایک سینٹر سمجھا جاتا ہے. اگر ہم ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سینٹر کی بات کریں تو اس میں پاکستان نے ان دنوں میں کتنی زیادہ مطلب قائم کی ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو ہمارا ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا ہے, جو ٹیکسلا میں ہماری دوسری انڈسٹری بھی ہے جو دفاعی مصنوعات کو بناتے ہیں, یہ جو ہماری 11ویں ایڈیشن ہے آئیڈیاز کی, اس نے کافی سارا بزنس ان کو دیا. الخالد ٹینک ابھی دنیا میں مختلف کنٹریز کے اندر وہ زیر استعمال بھی ہے اور اسے کافی اچھے فیڈ بیکس بھی آ رہے ہیں. ابھی اس کے اندر آئیڈیاز کے اندر بھی آپ کو اکیڈیمیا کو آپ کو انوالو کر رہے ہیں, آپ کے انٹرپرینیورس کو انوالو کر رہے ہیں, آپ کے جو پالیسی فارمولیٹ کرتے ہیں وہ لوگ اس میں شامل ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ شامل ہیں, جو ٹیکنالوجی پارک سے جو منسلک ہیں وہ ہیں, ریسرچرز وہ اس میں شامل ہیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ سے جب ملاقاتیں کریں گے تو وہاں سے آپ کو ایک بزنس بھی ملے گا, نئے آئیڈیاز بھی آئیں گے, اور آپ جو آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی مصنوعات کو زیادہ بہتر بھی بنا سکتے ہیں. میں ابھی یہ بھی بتاؤں کہ ابھی پاکستان کے اندر اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی ایک بنائی گئی تھی اکتوبر 2021 کے اندر. یہ اس کے اندر جو ہے تقریباً ہمارے پاس صرف 5 ٹیکنالوجی پارکس ہیں جو کہ اسلام آباد, لاہور اور ہری پور کے اندر بنائے گئے ہیں. جبکہ اگر آپ یہ ٹیکنالوجی پارکس میں ہے کیا کہ بیسیکلی آپ جتنے آپ کے جو اسٹارٹ اپس ہیں, جو آپ کے نئے آپ کے جو مصنوعات کو بنانے کی جو ریسرچ ہونی ہے وہ ان کے اندر کام ہو رہا ہے. اس میں ہم کافی پیچھے ہیں, 5 ہمارے صرف ہیں اس اتھارٹی کے اندر جو ٹیکنالوجی پارکس ہیں. انڈیا کو دیکھیں تو ان کے پاس 23 ہیں, یو ایس میں دیکھیں تو 115 ہیں اور 160 سے زیادہ چائنا کے اندر ہیں. تو یہ جو ڈیفینس ایگزیبیشن جو ہماری یہ ہو رہی ہے, اس میں جو ٹیکنالوجی پارکس میں ہم کچھ تھوڑا سا پیچھے پیس میں پیچھے ہیں, اس کو بھی فردر پیس میں اسپیڈ دینے میں ہمیں کافی مدد ملے گی. اور جو نئے آئیڈیاز ہیں, جو انٹرپرینیورز جو ہمارے بچے ہیں, جیسے کہ میرے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک اپنا بزنس خود شروع کرنے میں, اور یہ ضروری نہیں کہ آپ ٹینک بنائے ایک بچہ, اس ٹینک کی کوئی ایک چیز اگر آپ کو یونیورسٹی بنا کے دیتی ہے, اکیڈیمیا کے اندر ایک پروجیکٹ اگر آتا ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے اندر جو لنکیج ہے بیسیکلی, جو کہ ون آف دی مقصد بھی ہے اس آئیڈیاز کا, اس کے ذریعے ہم پاکستان کو یوتھ کو انوالو کر کے بہت ترقی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, لیکن ویسے تو مارکیٹنگ دیکھیں اس لحاظ سے کہ اگر 2018 میں دیکھیں تو آئیڈیاز ایگزیبیشن لگی تھی, اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں کو بڑا انٹرسٹ تھا, لوگ گئے تھے بڑے شوق سے, ایک دن رکھا گیا تھا ان کے لیے. اب پہلے جو سب سے فرسٹ جو اس ایگزیبیشن تھی اس میں صرف 15 ممالک جو تھے کمپنیز انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اب 500 کے قریب کہہ رہے ہیں. تو یہ جو نومان, اگر میں اس سوال کو آپ سے کر لوں زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے منڈیاں ڈھونڈتے ہیں ہمارے لیے, تو یہاں تو پاکستان خود اپنی مارکیٹنگ کر رہا ہے, ہم کس طرح اور مزید کیپچر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی, جی ہم سب کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ کی جو بیس ہے پاکستان کی بہت ہی نیرو ہے. ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے ہیں, یا پھر ہم جو ہے آپ کا تھوڑا بہت رائس اور کچھ چیزیں ہم تھوڑی بہت چند $100 ملین کے حساب سے اور کر لیتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم صرف دیکھیں انڈیا کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ سے $250 بلین, آئی ٹی اور جو الائڈ انڈسٹریز ہیں اس کے ایکسپورٹس $250 بلین پہنچ گئی ہیں. یہ ایک موقع بہت اچھا ہے, اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جب پیک پہ بھی ہوتا ہے تقریباً $18 بلین کا ہوتا ہے.
15 to 18 بلین, یعنی مہینے کا 1 سے 1.5 بلین ڈالر. تو اگر ہم آرام سے جو یہ انڈسٹری ہے بیسکلی ہماری ٹیکنالوجی اور ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں, اس میں ہم سال کے 4-5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں, مشکل نہیں ہے. اگین بات گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ وائی آر وی انیبل ٹو ڈو دیٹ. ہمارے اس کے آپ کور کازز پہ جائیں نا, جیسے کہ سر نے بھی کہا کہ آپ کے جو آئی ٹی پارکس نہیں ہیں, آئی ٹی پارکس کا ہی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ٹرین کیا جائے اور لوگوں کو ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے کہ وہاں پہ اپنی کمپنی سیٹ اپ کر کے اور وہاں پہ گرو کر سکیں. تو دیکھیں ایک اور بھی اس کے اندر رول یہ ہوتا ہے شازیہ کہ اگر آپ 100 کمپنیز اپنے آئیڈیاز کنسیو کرتی ہیں تو اس میں سے مشکل سے 10% ایسے ہوتے ہیں جو آئیڈیاز امپلیمنٹیشن میں جاتے ہیں. اس میں سے بھی مزید 90% جو ہوتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں, یعنی وہ کمپنیز جو ایونچولی کمرشلی سکسیزفل ہوتی ہیں, کنسپشن سے سکسیزفل کا وہ 1% ریٹ ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ US میں دیکھ لیں یا باقی ملکوں میں دیکھ لیں کہ وہ مالک, وہ ادارے جہاں پہ سکسیس ریٹ بہت زیادہ ہے, وہ سکسیس ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بیس لیول پہ اتنی کمپنیز فارم ہو رہی ہوتی ہیں کہ آٹومیٹکلی سکسیس ریٹ جو ہے سرٹن لیول پہ نظر آتا ہے. ہماری اب بیس لیول پہ کمپنیز فارم کرنے کے لیے اگین ضرورت کس سمر کی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آئی ٹی پارکس ہوں, آپ کے پاس یونیورسٹیز ہوں جہاں سے ینگ انٹرپرینور نکل سکیں. اب دیکھیں SCZA کی جو بات کی وغیرہ صاحب نے, ابھی SCZA جو تھا بنا تھا, اس پہ کام شروع سے بند کر دیا گیا, اب 6 مہینے سے پروجیکٹ ہی بند پڑا ہوا ہے. تو جو میں جانتا ہوں پاکستانی انویسٹرز کو جو ٹیکنالوجی پارکس بنا رہے تھے وہ بند ہو گئے, وہ بن ہی نہیں رہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک ٹیکنالوجی پارکس نہیں بنیں گے, یونیورسٹیز نہیں بنیں گی, تو یہ ہمارا جتنا بھی ویژن ہے نا اوپر لیول پہ, دیکھیں اگین میں کہہ رہا ہوں سارا گیم HR کا ہے, یہ ہیومن ریسورس کا گیم ہے. ہیومن ریسورس ٹرین ہوگی تو وہ کمپنیاں بھی بنائے گی, وہ ریسرچ بھی کرے گی, وہ آگے بھی جائے گی. اگر آپ ہیومن ریسورس ہی پروڈیوس نہیں کر رہے, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں نے جتنے انڈسٹری کے پارٹیسپینٹ سے پوچھا, انڈسٹری کے لوگوں سے پوچھا ہے, وہ سب یہ 2 چیزیں وہ بتاتے ہیں. 2 چیزیں وہ ایک تو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جو انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز ہیں اس میں سے جو گریجویٹس نکل رہے ہیں اس میں 10% صرف کام کے ہیں یا اپ ٹو ڈیٹ ہیں, باقی 90% جو ہے وہ زمانہ قدیم کی ٹیکنالوجی پر ہے. نمبر 1 چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ اکثر ویسے جو ٹیکنالوجی کی کمپنیز ہیں انہوں نے ان ہاؤس ٹریننگ سینٹر بنا کے اپنے خود لوگوں کو ٹرین کرنے, کیونکہ ان کو مارکیٹ سے لوگ پڑھے لکھے مل ہی نہیں رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے جتنی بھی چیزیں ہم نے بات کی, پاکستان کے ایکسپورٹس بھی بڑھ سکتے ہیں, لیکن ساری چیز وہی ہے کہ ہم بیس لیول پہ اتنی HR پروڈیوس کریں کہ وہ کمپنیاں بھی بنا سکیں, یونیکارنز بھی کریٹ کر سکیں. تو دیکھیں ایک اور بھی چیز آپ نے دیکھنی ہوگی, اس وقت دنیا بھر میں ایک ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ ہے, چاہے امریکہ ہو, یورپ ہو, جرمنی, وہ وہاں سے اچھے ریسورسز کو, اچھے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے گلوبلی کمپٹیٹیو ہونا پڑے گا. اگر آپ آج سے چند سالوں پہلے کی کچھ رپورٹس آئی تھیں کہ انڈیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے جو گریجویٹس تھے وہ ان کے لیے انڈین کمپنیز اور امریکن کمپنیز بٹ کرتی تھیں کہ ہم ڈالر ٹرمز میں آپ کو برابر سیلری پے کریں گے. تو دیکھیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم اچھے گریجویٹس, ہمارے جو بیسٹ اینڈ برائٹسٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی دنیا کھلی ہوئی ہے, چاہے ہمارے گلف کنٹریز ہو, وہاں پہ بھی بہت اپارچونیٹیز ہیں, چائنا میں بھی بہت ہیں. چائنا نے بھی اپنا جو اس وقت اپنا بے ایریا کے اندر کو اپنا جو نیا آئی ٹی پارک کا سسٹم بنایا ہے, لاکھوں کے حساب سے ان کو گریجویٹس کی اور آئی ٹی انجینئرس کی ضرورت ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. آپ صرف اس سے اندازہ کریں کہ اس وقت ہمارے 25,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں پاکستانی میڈیکل کے, وہ سینٹرل چائنا اور سینٹرل ایشیا میں جو ہے وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جتنی بھی چیزیں کر لیں, ہم اسٹوڈنٹس کو بھی لوز آؤٹ کرتے رہیں گے, ہم ٹیلنٹ کو بھی لوز آؤٹ کرتے رہیں گے, جب تک کہ ہمارے پاس اچھے تعلیمی ادارے, اچھے آئی ٹی پارکس اور وینچر کیپٹل کا پورا ایکو سسٹم موجود نہیں ہوگا. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر اس وقت جو پورا ایکو سسٹم کی میں بار بار بات کر رہا ہوں, اس کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں پاکستان میں انڈر ڈیولپڈ ہیں اس وقت. ٹھیک ہے صحیح صاحب. ایک تو پاکستان, ہم جیسے بات کریں ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن ڈیپو, یہ اس کا انعقاد کرتا ہے, لیکن جو باہر سے کمپنیز آتی ہیں ہمارے پاکستان میں, تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ باہر سے جو کمپنی آ رہی ہیں بیسیکلی وہ اپنے بھی پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں گی. وہ جو پاکستان کی جو انفارمیشن جو ایکسچینج کرنا ہے انہوں نے, یا ان کے اندر جو پرزے ایسے کہ لگنے ان کی ٹیکنالوجی کے اندر جو اپنے ملک میں بنا رہے ہیں, تو یہاں پہ آ کے وہ انڈسٹری سے ملیں گے, جو پاکستانی انڈسٹری ہے. باقی جو 45 ملک آئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے اسٹال لگائے ہیں. ٹرکی نے پورے 2 بڑے پیویلینس لے رکھے ہیں اس دفعہ, تو وہ آ کے اس میں اپنے ایکسچینج کرتے ہیں. تو یہ صرف پاکستان کے فائدے کے لیے نہیں ہے. سوری آپ کی بات انٹرپٹ کرنی, 2018 میں ہم نے دیکھا تھا اس ایگزیبیشن میں چائنا بڑے ٹاپ پر جا رہا تھا. اب بھی چائنا نمبر 2 کے اوپر ہے ٹرکی کے بعد, جو میں نے سنا اب جائیں گے اس کے اندر تو انشاءاللہ تعالی وہ مزید بھی دیکھیں گے اس کے اندر. تو ٹرکی, چائنا, ایون یونائٹڈ اسٹیٹس کا بہت بڑا یہاں پہ لگتا ہے. ان کو یہ جو F-16 بنانے والی کمپنی ہے مارٹن والے, وہ بھی یہاں پہ اپنا جو ہے وہ اسٹال لگاتے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے. تو باہر کی دنیا جو یہاں پہ آ رہی ہے, پاکستان کے لیے نہ صرف ایڈوانٹیج ہے بلکہ جو ہماری پروڈکٹس, جو وہ پروڈکٹس خود بھی خریدنا چاہ رہے ہیں یا بنانا چاہ رہے ہیں, تو انفارمیشن ایکسچینج جو ہو رہی ہے اس کے اندر بھی پاکستان کے یا اس ایگزیبیشن کی وجہ سے کافی سارا رول ادا کرنا ہے. میں یہ بھی بتا چلوں کہ اس کو انڈیا نے بھی حالیہ 22 میرے خیال میں یہ 22 اکتوبر کو انہوں نے اپنی ختم کی ہے
انہوں نے بھی ڈیفینس ایکسپو اپنی لگائی ہوئی تھی, ان کی 12ویں تھی اور ہماری 11ویں تھی, تو یہ اکٹھے ہی آئیڈیاز کنسیو ہوئے تھے 1999 کے اندر, اور انڈیا اور پاکستان نے مل کے اس کو ایک قسم کا شروع کیا. تو ہم سے کچھ انہوں نے ایک ایگزیبیشن پہلے کر لی, اور ہمارے باقی ان کا سارا ان کا ہمارا تقریباً ایک ہی اس کے اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. نعمان, میں پڑھ رہی تھی تو اس میں جو ایٹمی معاہدوں کی جو دوڑ ہے اس میں امریکہ تو سر فہرست ہی ہے. جو ہمارا دفاعی بجٹ ہے اس کا بہت کم پرسنٹ, ہم کل بجٹ کا, دفاعی بجٹ کا ہم صرف 10% جو ہے وہ اپنے اس میں لگاتے ہیں, ہتھیاروں میں جو ہم اس کی پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. یہ کم نہیں ہے؟ دیکھیں, اس کا ٹیکنیکل جواب تو میرے خیال بریگیڈیئر صاحب بہتر دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا جو ہے نا وہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں آپ جنرلی اسپیکنگ بھی دیکھیں, جو R&D ہے یا ہمارے جو آپ سول بیوروکریسی اور باقی معاملات کو بھی دیکھیں, تو ہمارے اگر آپ اس کا بجٹ کا جو کمپوزیشن دیکھیں گے نا ہمارے یہاں پہ, تو ہمارے یہاں جو ڈیفینس ایکسپینڈیچر کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ پینشنس ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, اس کے اندر سیلریز ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, کیونکہ رننگ کاسٹ بہت زیادہ ہے. ایکچولی اگین ہم کو یہ 10% اور یہ ساری فگر زیادہ اس وجہ سے لگتی ہیں کہ ہماری ٹیکس بیس بہت کم ہے. اگر آپ کی ٹیکس بیس بڑی ہو نا تو آپ کو یہ پرسنٹیج ساری چھوٹی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, ڈیفینس ایک ایسا ادارہ ہے جس کی ایک سرٹن ریکوائرمنٹ ہے, آپ اس ریکوائرمنٹ کو کٹیل نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 15 بندے جو ہے نا اگر 50 کی جگہ جو ہے نا 25 بندے کم کر دیں, آدھے بندے کم کر دیں. ایک سرٹن ریکوائرمنٹ تو آپ کی ملک کی ڈیفینس کی ہے اور وہ رہے گی. اب مسئلہ جو آتا ہے نا, اگین باٹم لائن جو ایکسپینڈیچر کے پوائنٹ آف ویو سے کہا جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بھائی آپ کی جو ٹیکس بیس ہے نا, ٹیکس بیس جو ریونیو بیس ہے وہ بہت کم ہے. اب پاکستان کا جو ریونیو بیس ہے, جو ٹیکسیشن ٹو ٹیکس ٹو GDP کا ریشو ہے, وہ مشکل سے 8 یا 9% کے آس پاس بنتا ہے مشکل سے, اور وہ بھی انہی لوگوں سے ٹیکس دیا جاتا ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں. جب تک آپ کا ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا تب تک آپ کے یہی پرابلم بار بار آتے رہیں گے کہ ہمارا دفاعی بجٹ زیادہ ہے. تو مسئلہ یہ کہ ہمارا بجٹ زیادہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہمارا ریونیو کہ ہماری اکانومی میں ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. جس دن آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کی اکانومی میں ڈاکیومنٹیشن ہوگی, ریونیو بیس بڑھے گی اور براڈ بیس ریونیو ہوگا, یہ آپ کی سب باتیں ختم ہو جائیں گی. اب ریونیو بیس اتنی چھوٹی ہے کہ بھائی بجٹ کا اتنا سا چلا گیا, یہ جو انالیسس ہے نا, اس انالیسس کی بنیاد غلط ہے. مسئلہ بجٹ کے زیادہ حصہ جانے کی نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کی اکانومی ڈاکیومنٹ ہی آپ نے نہیں کی ہوئی. ایگریکلچر ہے, بہت سارے شعبے ہیں جہاں پہ آپ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں سعودیہ اور UAE وغیرہ کو دیکھیں کہ عرب کنٹریز نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا, وہ اس وقت کیش لیس اکانومی پہ جا رہے ہیں. 2000 سعودی کا جو ویژن 2030 ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری اکانومی 80% کیش لیس ہوگی. اب 80% کیش لیس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی جو بھی ڈیجیٹل پیمنٹس ہیں, کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ ہے, آٹومیٹکلی اس پر ٹیکس دیا جا رہا ہوگا. آپ یقین مانیں کہ چاہے ہمارے ایجوکیشن بجٹ کی بات ہوتی ہے, ہمارا ایجوکیشن بجٹ تو خیر اس میں اور بھی مسئلے ہیں کہ وہ یوٹیلائزیشن ہی نہیں ہے, اس کے اندر پیسہ جاتا ہے, گھوسٹ اسکولز اس میں سب میں چلا جاتا ہے. لیکن بات یہ کہ آج اگر آپ کی ریونیو بیس بڑھا دی جائے, آپ کی ٹیکسیشن کا سسٹم ٹھیک ہو جائے, آٹومیٹکلی ساری ڈسکشن جو ہے نا ختم ہو جائے گی کہ ہمارا زیادہ جا رہا ہے. مسئلہ یہ, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم R&D کے اوپر دیکھیں, جب انڈسٹری بڑھے گی, ایک اصول ہوتا ہے دنیا بھر میں, کیا نام ہے, یہ کسی بھی اکانومی کے گرو کرنے کے, کہ پہلے آپ ڈومیسٹک مارکیٹ کو کیپچر کرتے ہیں. ڈومیسٹکلی جب انڈسٹریز ایک سرٹن لیول پہ پہنچ جاتی ہیں تو پھر وہ انٹرنیشنل جاتی ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے آپ انٹرنیشنل کریں اور پھر آپ ڈومیسٹک کریں. اور ٹیکنالوجی میں اسپیشلی یہ ہوتا ہے, آپ انڈیا کی ساری کمپنیز کو دیکھیں, انہوں نے پہلے اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو کیپچر کیا, ڈومیسٹکلی بڑھے ہوئے, اینڈ دین دے اسٹارٹڈ. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ساتھ سے US کو سروس کرنا شروع کیا کہ بیس لیول کے ساتھ. جب تک ہم, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک ہم جو ہے یہاں پہ بھی یہی نہیں کریں گے, ہماری لوکل کمپنیز کو بڑا نہیں کریں گے, دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ایکسپورٹ, دے ول ناٹ بی ایبل ٹو انویسٹ ان R&D میں بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے, بڑی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے. سعید صاحب, اب جب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کے حوالے سے, اور جو انہوں نے بتایا کہ ڈاکومنٹیشن ابھی تک ہماری نہیں ہوئی ہے, تو یہ جب بھی کرنے جاتے ہیں تو اس پہ تو معاملہ وہی آ جاتا ہے, وہ سیاسی ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں بسائڈ دیٹ ہمیں اس چیز پہ کتنا فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس طرح کی ایگزیبیشن ہم کر رہے ہیں, دنیا بھر کی اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, دنیا بھر کی توجہ حاصل کر, لیکن نتائج تو ہمیں نہیں مل سکیں گے پھر اس اکانومی میں. دیکھیں, جو نتائج کی اگر آپ بات کریں, انفارمل اکانومی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پبلک امیر ہے, گورنمنٹ غریب ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہم لوگ اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل کر سکیں گے یا نہیں, تو جیسے میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم لوکل انڈسٹری کو پہلے اسٹرانگ کریں گے تب انٹرنیشنلی ہم پروجیکٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ 10% صرف ہماری پروڈکشن کے اوپر جاتا ہے, باقی تنخواہوں اور پینشن میں بھی جاتا ہے. لیکن دس اسپیکس آف, ہم خود اپنی باتوں میں بالکل نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہماری جو انڈسٹری پہ ٹرسٹ ہے ہماری آرمڈ فورسز کا, وہ بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی مثال GF-17 کے دیتا ہوں. GF-17 ابھی 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ ہے ہمارا,
جو کہ Su-30 اور جو بھی رافیل انہوں نے لیے وہ بھی 4.5 جنریشن کے جہاز ہیں. ان کی قیمت ہے $193 ملین, جبکہ جو خود ہم جو بنا رہے ہیں GF-17 وہ $25 ملین میں ہم تیار خود یہاں پہ گھر پہ کر رہے ہیں. تو ان کے 6 جہاز اور ہمارے 6 جہاز اور انڈیا کے 1 جہاز, تو یہ لوکل مینوفیکچر ہونے کی وجہ سے 58% ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں. جو انڈیا کے اس معاملے میں ہم کیونکہ ان کی ٹیکنالوجی ان کی بہترین ہے, ٹیکنالوجی ایکسچینج پروگرامز ان کے بہت ہوتے ہیں, پھر وہ اپنے دفاعی بجٹ کا 46% کل بجٹ کا دفاعی بجٹ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے, اس میں بالکل انڈیا کے ساتھ میں تھوڑا کمپیئر کرنا میں چاہوں گا, آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ابھی جو اس وقت ہم لوگ اس سے ڈیفنس کی ایکسپورٹ سے چیز حاصل کر رہے ہیں وہ صرف $11 ملین کی ہے. انڈیا جو اسے ایکسپورٹ سے ڈیفنس ایکسپورٹ سے جو حاصل کر رہا ہے وہ $1.5 بلین کی, بلین اینڈ از اونلی $11 ملین. ریزن کیا ہے؟ ریزن پولیٹیکل ہے اس کی. جیسے میں نے کہا کہ ایکسپورٹ کنٹرول کارٹلز بنائے ہوئے جو کہ دنیا میں جو آپ کے تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں ان کو روکتی ہے. اس میں میزل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم ہے, آپ کی ساری چیزوں کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. میزل کا انڈیا اس کا ممبر ہے, پاکستان نہیں ہے, تو لہٰذا وہ زیادہ چیزیں بنا کے بیچ بھی سکتا ہے, ٹیکنالوجی کی ایکسیس ہے. اسی طرح واضح ارینجمنٹ ہے. واضح کے اندر آپ کنونشنل ویپنس, رائفلز, ٹینکس اور اس طرح کر کے ان کے اوپر چیکس ہیں. اسی طرح آپ کا آسٹریلیا گروپ ہے جو نیوکلیئر اور کیمیکل جو بایولوجیکل اور کیمیکل ویپنس ہیں ان کو چیک میں رکھتا ہے کہ کون بنائے یا نہ بنائے. ابھی انڈیا ان تینوں کا ممبر ہے, اور چوتھا جو ہے نیوکلیئر سپلائی گروپ ہے جس کی وہ کوشش کر رہا ہے. تو ان 3 کارٹلز کا ممبر ہونے کی وجہ سے یہ 10-15 سالوں میں جو انڈیا نے اپنی لابنگ کی ہے اس کا بھی بہت اس کے مطلب کہیں گے فائدہ لے ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, انڈو US نیوکلیئر ڈیل ہونے کے بعد اس وقت کے بعد لیکن انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہے ڈیفنس پروڈکشن کے لحاظ سے وہ بہت بڑھ چکی ہے. کہاں $1.5 بلین, ابھی یہ $5 بلین کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. 1.5 سے $5 بلین. 2016 میں پہلی دفعہ ان کو MTCR کی ممبرشپ ملی, 2018 میں واضح اور آسٹریلیا گروپ کی ممبرشپ ملی. ان ممبرشپ کی وجہ سے اب دنیا ان سے ایکسپورٹ ڈیفنس پروڈکشن ہی کر سکتی ہے. پاکستان سے جب کرنے کی باری ہوتی ہے تو US اس کے اوپر چیکس لگاتا ہے اور ایڈیشنل چیکس آتے ہیں اس کے اندر. اس کے باوجود پاکستان کے جو GF-17 ہیں وہ دنیا بھر میں مقبول ہیں. الخالد ٹینک مقبول ہے, کیٹ مقبول ہے, ہماری رائفلز جو مقبول ہیں. انڈیجنس ہماری پروڈکشن جو ہے وہ اتنی ہے الحمدللہ کہ ہم اپنی جو لوکل ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. کے بارے میں ذرا بتائیے گا. کیٹ ٹرینر جیٹ ٹرینر ایئر کرافٹ ہے جو PF کے جو ہمارے پائلٹس جو بن رہے ہوتے ہیں وہ اس کو ٹوئن سیٹر ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو ہم بجائے کہ ہم دنیا سے لیتے ہو جو پہلے امریکن جہاز ہوا کرتے تھے ہمارے پاس جو ٹریننگ کے استعمال ہوتے تھے, اب کیٹ ہمارا ایروناٹیکل کمپلیکس خود بنا رہا ہے. تو دنیا میں ہر ایئر فورس کو ٹرینرز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب پاکستان سے الحمدللہ کافی ساری اس کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن کے اندر ہیں, اور وہ سارے چیکس کے باوجود کہ جو انڈیا ہمیشہ سے ہم پہ لگاتا ہے. دنیا کے لیے پاکستان کی جو یہ دفاعی سازو سامان ہے سب سے اٹریکشن کیا ہے اس میں جو بکنے والی چیز ہے؟ آپ کے اسمال آرمز, آپ کے یہ GF-17, آپ کے کیٹ, آپ کے الخالد ٹینک, اور آپ کے اسمال آرمز میں آپ کے ہر قسم کے ویپن آئے تھے. موٹرز بھی آ جاتے ہیں, یہ رائفلز وغیرہ بھی آ جاتی ہیں. تو چھوٹی لیول کی جتنے ماسوائے میزلز کے اینڈ آف کورس نیوکلیئر کی تو کوئی ٹیکنالوجی دنیا میں ویسے بھی کوئی نہیں ہوتی. اس پہ اتنے چیکس اینڈ بیلنسز ہے, اور پاکستان اتنا رسپانسبل نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے کہ کوئی چیز ان کا ہنٹ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نالج بھی ٹرانسفر نہیں کرتے ہیں اس طرح کی چیز. تو لہٰذا پاکستان کے اوپر کافی سارے ایونیوز ہیں. اگر ان کے اوپر یہ چیکس جو ایکسپورٹ کنٹرول کارٹلز کے نہ ہوں تو پاکستان انڈیا کو کہیں پیچھے چھوڑ چکے ان ٹرمز آف کوالٹی آف دا ویپنس اینڈ ان ٹرمز آف لیتھلٹی, پریسیژن, اور اس کے ساتھ اس کی قیمت کے حساب سے. تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. جیو پولیٹکس کی وجہ سے بھی انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو پیچھے کرنا چاہتا ہے, یہ تو سب کلیئر جانتے ہیں. نعمان, اب یہ جو IT سیکٹر میں ہمارے کام ہو رہا تھا پھر تھوڑا سست ہو گیا, ہماری ایکسپورٹ اچھی ہو رہی تھی, ہمیں وہ موقع نہیں مل رہے ہیں, یا ہم وہی بات آ جاتی پرانی کہ ہم گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ریسرچ سینٹر ہمارے یہاں نہیں ہے, اس پہ کام نہیں ہو رہا کوئی, یہ وجہ بھی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہمارے مسئلے زیادہ مسئلے ہمارے ڈومیسٹک ہیں. ٹھیک ہے جی, اگر ہم جیسا بھی آپ نے کہا کہ ریسرچ سینٹرز کے, ہماری ٹیکنالوجی یونیورسٹیز کے, ہم نے پچھلے 30-40 سالوں میں کتنے یونیورسٹیز بنائی ہیں, جبکہ آبادی آپ دیکھیں کہاں ہے. انڈیا کے سارے جو وہ نکل رہے ہیں گریجویٹس ان کے IITs کے تھرو ہی نکل رہے ہیں, اور یہ IITs 1950s میں بننا شروع ہوئے تھے. اور آج بھی ہم دیکھ لیں گے ہمارے پاس پچھلے 25-30 سالوں میں دیکھ لیں گے کتنی ٹیکنالوجی کے ٹاپ یونیورسٹیز بنی ہیں. مجھے تو کوئی بھی نام یاد نہیں آ رہا کہ جو پچھلے 25-30 سالوں میں بنی ہوں. تو بات یہ IT پارکس ہمارے پاس کوئی نہیں بنے. ہمارے پاس IT پارکس کے نام پہ بلڈنگیں ہیں, وہ بلڈنگیں تو ہیں, اس بلڈنگ کا نام IT پارک, PTV اسٹیشن کا نام IT پارک رکھ دیں تو وہ IT پارک نام رکھنے سے بلڈنگ IT پارک نہیں ہو جاتی نا. اس کے اندر پورا IT پارک کا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. دیکھیں تو یہ ایک چیز ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز بھی تو اس ایگزیبیشن میں حصہ لیتی ہیں, اور پھر وہ ان کا بھی مواصلاتی نظام ان کے بھی شامل ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہارڈ ویئر مینوفیکچرنگ از آلویز مور کاسٹلی
کمپیئر ٹو سافٹ ویئر. ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز آپ دیکھ لیں نا کہ جو IT سیکٹر میں کام کریں زیادہ تر یہ وہ ہیں جو کہ سافٹ ویئرز میں کام کریں, اس کے بعد گریجولی اب ہارڈ ویئر کے اندر جاتے ہیں. یہ دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہارڈ ویئر مینوفیکچرنگ کے لیے آپ کو بہت بڑی ریسرچ فیسلٹیز کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. اس میں کئی سارے انجینئرنگ کے ڈسپلنز ہوتے ہیں جس کو آپ نے کمبائن کرنا ہوتا ہے. آپ اگر سافٹ ویئر کی صرف بات کرتے ہیں تو سافٹ ویئر میں تو آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈیسک ٹاپ پہ بیٹھ کے بہت سارا کام کر سکتے ہیں, لیکن ہارڈ ویئر مینوفیکچرنگ کے لیے آپ کو انڈسٹریل کمپلیکسز چاہیے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا ہمارے پاس چونکہ انڈسٹریل کمپلیکسز موجود ہیں, چاہے وہ ناٹیکل کمپلیکس ہو یا ہیوی انڈسٹریل ہو, تب ہم جا کے یہ ٹینک اور یہ بنانے کی پوزیشن میں آئے ہیں. یہ صرف سافٹ ویئر کا کام نہیں, اس کے لیے آپ کی پوری انڈسٹریل بیس چاہیے ہوتی ہے. اب دوسری چیز یہ جس طرح کہ ہم نے انڈیا کی اگین بار بار بات ہو رہی ہے کہ بات یہ کہ ان کی لابینگ بڑی اسٹرانگ ہے ان کی باقی کنٹریز میں دیکھیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ انڈیا نے اپنا کو ٹیکنالوجی ڈیسٹینیشن کے طور پر منوا لیا ہے. ان کی انویسٹمنٹس ہیں بہت سارے کنٹریز کے اندر. یہ ٹاٹاز وغیرہ جو ہے ان کے رینج روور کے بہت سارے میجر پلانٹس اون کرتے ہیں. ایون مڈل ایسٹ کے اندر دیکھیں ان کی بہت میجر انویسٹ ہے. ہماری یہاں اکثر بات ہوتی ہے بیسکلی, چونکہ مڈل ایسٹ میں رہا بھی ہوں, میں نے فرسٹ ہینڈ بھی دیکھا ہے کہ ہماری یہاں بات یہ ہوتی ہے کہ کیوں انڈیا کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کی انویسٹمنٹ ہے. ہم جو وہاں پہ ہمارا زیادہ تر لیبر جا رہا ہے وہاں پہ. ہماری آپ پاکستان کی جب ورک فورس کو دیکھیں گے جو مڈل ایسٹ میں کام کر رہی ہے وہ 90 to 95% لیبر ورک فورس ہے, اور 5% مشکل سے وہ لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں یا مڈل ٹیئر میں پاکستانی تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہیں. اس لیے نان ایگزسٹنس ہے کہ ہمارے پاس مارکیٹنگ کے, سیلس کے, ووکیشنل کے بندے پروڈیوس نہیں ہو رہے سسٹم میں. وہ ہمارے پاس لوکل آپ ایک کارپینٹر ڈھونڈنے جائیں نہیں ملتا تو آپ ایکسپورٹ کہاں سے کریں گے. تو بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں بھی ہمیں یہی چیلنج آ رہا ہے کہ نمبر وی آر انیبل ٹو انویسٹ. ہماری انویسٹمنٹ نہیں ہے. ہماری جو انویسٹمنٹس ہیں بھی ہماری پرائیویٹ سیکٹر کی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس, ہمارے سیاستدانوں وغیرہ نے پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں وہاں پہ, لیکن ہماری جو ہے اپنی ایز اے بزنس مین کی بزنس انویسٹمنٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو آٹومیٹیکلی ہر ملک دنیا میں اپنا مفاد دیکھتا ہے. تو وہ دیکھ لیں کہ کون سی کنٹریز ہمارے یہاں پہ آ کے انڈسٹری میں انویسٹ کر رہے ہیں اور کون سے لوگ آ کے صرف اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, یہاں پہ شاپنگ کر رہے ہیں. یہی وہ ڈفرینس ہے جو ہمیں ہانٹ کر رہا ہے. تو سعید صاحب یہ ڈیفنس منسٹری ان سب چیزوں کو کاؤنٹر کرتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ, اس پہ بیٹھ کے ڈسکشن تو آبویسلی ہوتی ہوگی, میٹنگز بھی ہوتی ہوں گی, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا کہ ہم اس چیز کو اور کیسے بہتر بنا سکیں. دیکھیں ڈیپو جو ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن ان کا یہ, اور اس کو منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن جس کو جنرل ہمایوں صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, ڈیپو اور منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن مل کے آئیڈیاز کو کنسیو کرتے ہیں, اور تھرو ٹیکنالوجی پارکس آلسو, اور اپنے انٹرنل جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں جو وہ بیٹھ کے اس کے اوپر کام کرتے ہیں, اور پھر اس میں آئیڈیاز کنسیو کر کے اکیڈیمیا کے ساتھ لنک میں رہ کے, تاکہ ریسرچرز جو مین آپ کے ہیں, ایک تو ہارڈ ویئر والے ہیں, ایک آپ کے ریسرچ جو آپ کو کر کے دیں گے جس میں PhD ڈاکٹرز بھی شامل ہیں, اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں جو بریلینٹ قسم کے. اب اس طرح ہماری کل بھی QS رینکنگ میں پیاس اور آپ کی قائد اعظم یونیورسٹی اور دوسری نسٹ جو ہے وہ 3 ٹاپ پہ یونیورسٹیز آئی ہیں. تو ان کے جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں یا ان کے جو R&D کے اندر ان کے پروفیسرز کی, جس میں خود یونیورسٹی صوفہ یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میرے اپنے پروفیسرز بھی R&D کے اندر خود پک ہوتے ہیں, اور وہ جا کے پھر ان کے ساتھ مل کے ایسی چیزیں کرتے ہیں. وہ ہر کوئی بڑا ٹینک نہیں کہ وہ اس کو ریسرچ میں لے کر آؤ, اس کا ایک چھوٹا کمپوننٹ اگر میری لیب کے اندر, میری یونیورسٹی کی لیب کے اندر بن رہا ہے, تو نہ صرف ان کی پروڈکشن کی کاسٹ نیچے ہو رہی ہے, بلکہ میرے اپنے پروفیسرز, میرے اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر اس میں سیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا یونیک قسم کی ایک اپرچونٹی ہے. اگر یہ میٹرلائز اس طرح ہوتی رہے, اور پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں, یہ انڈسٹریز آپس میں کلابریٹ کرتی رہیں, جو کہ بھی کر رہی ہیں, اور IT کے متعلق خاص طور پہ ایک اویئرنیس جو ہے اس کے اوپر بھی کیپٹلائزیشن ہم کرتے ہیں, تو بہت اچھا ہونے جا رہا ہے. ابھی جو سیمینار ہے جو ہمارا آئیڈیاز کے اندر, وہ AI کے اوپر ہے. اب وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, دیٹ مینس کہ آپ ایسی چیزیں جس میں ہیومن سے زیادہ آپ مشین کے اوپر زیادہ وہ پریفر کریں, اور آپ ایک پریسائز قسم کی, ایک پریسیجن, ایک ورلڈ لیول پہ ایکسیپٹیبل قسم کی ٹیکنالوجی کو یا پروڈکٹس کو لے کر آ سکیں. سیمینار یہاں پہ وہ جو فرسٹ کو 15 جو فرسٹ ڈے اس کا, اس دن اس پہ لوگ بول رہے ہیں اس کے اوپر. تو آئی ایم شیور کہ AI کے اوپر جو بات کرنے سے آپ کی جو یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس بھی ہیں ان کا بھی پیوٹ اس کے اوپر جائے گا. کمپیوٹر سائنس جو ہے اس وقت ساری یونیورسٹی میں بچوں کا ایک پسندیدہ سبجیکٹ بھی ہے, تو AI اس میں اگر شامل کریں گے تو آنے والے دنوں میں ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن ہے وہ بہت بینیفٹ ہونے جائے گی. ٹیکنالوجی ایکسچینج کی اس وقت سب جگہ باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ تو بڑا اچھا ایگزیبیشن میں ہم اس کو اپارچونیٹی اویل کر سکتے ہیں. نعمان دیکھیں, جیسے ویگر صاحب نے کہا کہ ٹرکی کا ایک بہت بڑا کنٹینجنٹ یہاں پہ آ رہا ہے. ٹرکی سے ہمارے اسٹریٹجک ریلیشن بھی بہت اچھے ہیں, کلچر ریلیشنس بھی بہت اچھے ہیں. ایگزیبیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ملک میں آتے ہیں. دیکھیں, ہم نے اپنے تجربے سے بھی دیکھا کہ جب لوگ آپ کے ملک میں آ کے آن دی گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ ملک بنا ہوا کیسا ہے, اب زندگی کیسی ہے, لائف کیسی ہے ملک, تو بہت سارے نیگیٹو پرسیپشن چینج ہو جاتے ہیں. پاکستان کا جو پرسیپشن کا ایشو ہے, جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے, اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ لایا جائے. میں تو تقریباً یہ دیکھا ہے کہ 199% یا 100% آف دی کیسز میں جو لوگ بھی, جو انویسٹرز, جو کمپنیز پاکستان آئے ہیں,
काम करने के चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन पर्सनल लेवल पे उन्होंने हमेशा यहाँ पे लोगों से इंगेज किया है। वी आर हॉस्पिटल, हमारी हॉस्पिटैलिटी है, मेहमान नवाजी है, द वे वी ट्रीट आवर गेस्ट, ये हमेशा से लोगों को इंस्पायर करती है कि नहीं इस कंट्री में बहुत पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी है, यंग लोग बहुत काम करना चाह रहे हैं। और दुनिया भर में ये होता है, आप दुबई में देख लें, आप दुनिया की बाकी कंट्रीज़ ने भी इसी तरह ग्रो किया है कि वो अपनी कंट्रीज़ के अंदर एग्जीबिशंस करते हैं, उन्हीं एग्जीबिशंस के थ्रू जो है आपकी जेवी की अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। अब उसके अंदर जैसे जनरली स्पीकिंग जो मैंने देखा, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्योर इस आइडियाज़ को ना देखें, प्योर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मसला कहाँ पे आया ओवरऑल के आपने देखा, आपको पता है पाकिस्तान की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम है। हमारी साल की मुश्किल से बिलियन $1.5 बिलियन की होती है इन्वेस्टमेंट्स, और हमारी रीजनल कंट्री जो कंपेरेबल साइज़ की वियतनाम वगैरह टर्की, वो तकरीबन 10 से 15-20 बिलियन डॉलर साल के लेते हैं। चाइना की तकरीबन $150 बिलियन की है, इंडिया के $50 बिलियन है। तो बात यह है कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी कम? उसकी वजह ये कि हमारा होमवर्क नहीं रहा। वी डोंट नो कि हमने जो है किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या जो है, दुनिया के मुल्क किस तरह देते हैं। जब उन्होंने किसी मखसूस इंडस्ट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है तो वो उसके पूरे बिजनेस प्लान, प्रोफेशनली वेटेड फिजिबिलिटी स्टडीज़, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह बना के इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। क्योंकि मेरी फील्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ से जनरली स्पीकिंग जो इंडस्ट्रीज़ में लोग आते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ कैजुअल मीटिंग्स के लिए आते हैं, वो फुल होमवर्क करके नहीं आते। मैं समझता हूँ कि इट्स एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म, लोग आ भी गए, हमने इतने लोगों को इन्वाइट भी कर लिया, लेकिन इस एग्जीबिशन को या किसी और एग्जीबिशन को अगर आपने इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके लिए नेक्स्ट लेवल ऑफ होमवर्क करना पड़ेगा कि हमें पास पता होना चाहिए कि ये हमारे, जैसे इंडस्ट्रियल जोन्स की बात हो रही थी, तो हमारे पास डिफाइंड डिफेंस इंडस्ट्रियल जोन्स होने चाहिए, स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, जो कि आई एम श्योर जिस ऑर्गेनाइजेशन ने किया उन लोगों ने होमवर्क किया हुआ होगा अपना। लेकिन जनरली स्पीकिंग जितना ज़्यादा आप होमवर्क करके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, आपका सक्सेस रेट उतना ही ज़्यादा इतना बेहतर होगा। ठीक है सईद साहब, अब हम बात कर लेते हैं, वैसे तो इस एग्जीबिशन में फ़ज़ाई भी है और बर्री भी है, लेकिन जो बहरी हमारे साजो सामान है उसके लिए थोड़ा सा हमें लगता है कि कुछ या तो हम उसको मार्केटिंग नहीं कर पाते या नेवी के मामला में थोड़ा सा हमारी कहाँ पहुंची है? नहीं, नेवी की भी इक्वली हमारे जो उनकी प्रोडक्शन, हमारी गन बोट्स, मिसाइल बोट्स जो है हमारी, वो यहाँ पे डिस्प्ले पे होंगी। आपकी जो स्पेशली आपके जो होवर्स हैं वो भी पाकिस्तान इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह के आर्म फोर्स जो आर्मी बहुत बड़े लेवल के ऊपर, मैसिव लेवल के ऊपर, तो उसकी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो जाती है। नेवी की उसके सब वजह के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन नेवी भी इक्वली गुड है, जैसे कि एयरफोर्स GF-17 में है, K-8 के अंदर है। आर्मी की तो खैर इतनी बड़ी उसकी रिक्वायरमेंट भी है, उसकी इंडस्ट्री लेवल भी बहुत बड़ा है, तो नेवी भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है इसमें। ठीक है, हमारे साथ हारिस नवाज साहब मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, ये जो आइडियाज़ है इसकी पाकिस्तान में आप किस तरह अहमियत देख रहे हैं? और हम बात वही कर रहे हैं कि हमारे जो एग्जीबिशन है इसमें दुनिया के कई ममालिक, कई कंपनीज आएंगी यहाँ पर, ये मार्केट के लिए, पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। आप क्या कहेंगे सर इस पर? लेकिन शादिया, बात यह है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडिया 2022 है। आई थिंक आइडिया 2000 से स्टार्ट हुआ था और अब ये बहुत मैच्योर हो चुका है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जिसमें यू इंटरेक्ट विद द अदर वर्ल्ड आर्मी और उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे आपका इंटरेक्शन होता है। यू कम टू नो डिफरेंट टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान को अपने एक्सपोर्ट करने के लिए आपके JF-17 है, फिर आपके पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बहुत वेपन एमुनिशन है, वो हम दिखाते हैं, वो बड़ा लोग पसंद करते हैं। उसके बाद सबसे हम बात ये कि अभी ये जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ गई है ना, स्पेशल वॉर के, ये आपको बहुत आइडियाज मिलते हैं, दूसरी आर्मी अपनी लेके आती हैं, ड्रोन्स हैं, कुछ और डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, सेंसिटिव जो आपके इसमें साइबर क्राइम में इस्तेमाल होते हैं, वो चीज़ें हैं। तो ये सारी जब आती हैं, डिफरेंट आर्मी मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट होते हैं, आप इंटरेक्शन करते हैं, उनके स्टॉल देखते हैं, अपने करते हैं, दोनों का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है जो कि कंटिन्यू रहना चाहिए। और इससे फायदा ये है कि हमारी इंशाल्लाह आइंदा के लिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान में काफ़ी जगह पे एक्सपोर्ट करना जस्ट बिकॉज आज 2021, 20 में और अब 22 में बहुत फायदा होता है। मेरे ख्याल में ओवरऑल इट इज़ वेरी गुड एंड एनकरेज करना है। ठीक है, अच्छा हारिस साहब, ये फरमा दीजिएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस एग्जीबिशन में फ़ज़ाई, बर्री और बहरी दिफाई साजो सामान है और तीनों हमारी जो फोर्सेस है यकीनन काबिल तहसीन है। इस वक्त पाकिस्तान में तैयार करदा अहम दिफाई मसनूआत कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे बड़ी एयरफोर्स की तो हमारे जो है ना वो आपके सामने JF-17 है, फिर उसके बाद J-6 हैं जो भी लेटेस्ट आ रहे हैं उनको, और ये सबसे ज़्यादा अभी बहरीन में एयर शो हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है, इसको बड़ी तारीफ की गई है। इसी तरह हमारे डिफरेंट वेपन जो मिले आर्मी के वो बहुत पसंद किए जाते हैं।
اس میں ہماری رائفلز ہیں, اس کے بعد ایکسپلوسیوز ہیں, گرنیڈز ہیں, لانچرز ہیں, یہ پسٹلز ہم نے بڑے اچھے بنانے شروع کر دیے ہیں, وہ بہت زیادہ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایئر فورس کی یہ ہماری میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بہت پسند کی جاتی ہے, لیکن وہ وی ڈونٹ سیل اٹ, کیونکہ وہ ایک آپ کس طرح ویپنس کو لے کے جاتے ہیں. اس کے لیے وہ ہم اپنا انڈیجنس روٹ کرتے ہیں کہ ہماری میزائل ٹیکنالوجی میں رکھی ہوئی اپنی ملک کی منیمم ڈیفینس ڈیٹرنس کے لیے, تاکہ ہم تھریٹ رکھ سکیں اگر انڈیا کبھی بھی ہماری طرف کوئی مس ایڈوینچر کرنا چاہتا ہے. تو یہ زیادہ ویپن ہیں جو کہ بڑے پسند کیے جاتے ہیں. پھر ہمارے پاس ابھی ہم نے ایون ڈرون چھوٹے بنانے شروع کر دیے ہیں. ہمارے پاس یہ جو مشاق ایئر کرافٹس ہیں یہ بہت اچھے ہم بنا رہے ہیں, تو کافی آرمی یوز کر رہی ہیں, چھوٹے لائٹ ریکانسٹر کے جس میں 2 سیٹر ہوتا ہے, 1 سیٹر ہوتا ہے, وہ بہت اچھے ہیں. آئی تھنک اوور آل پاکستان نے بڑی ترقی کی, اور ہم کافی اب افریقن کنٹریز میں, یو اے میں, مڈل ایسٹ میں ہم کافی یہ ویپن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, ہم ڈسکس کر رہے تھے یقیناً کیونکہ یہ ہم اپنے دفاعی ساز و سامان کی مارکیٹنگ کریں گے, ایکسپورٹ سیکٹر میں بھی ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکانومی کو کتنی اسٹیبلٹی مل سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل پاکستان میں بھی 400-500 ملین ڈالر کا ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ایم شور کہ اس طرح کے جب ہوتے ہیں آپ کو بہت آرڈر ملتے ہیں, آگے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں دوسری آدمی سے, تو ہماری خاص طور پہ یہ جہاز جو ہے JF-17 یہ بہت پسند کی ہے, بہت مینوربلٹی ہے. ایون یہ F-16 کو میچ کرتا ہے آپ کی مینوربلٹی میں, اور آپ کے پاس پھر یہ بامبر بھی ہے, فائٹر بھی ہے, لائک ان کے انڈین جو ہے رشین کوئی 30 ہیں, 29 ہیں, ان کے ساتھ بھی ملتے ہیں, کافی زیادہ میچ کرتے ہیں. تو یہ آنے سے خاص طور پہ ان کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان کی فیلڈ میں ہم زیادہ ویپن ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں, اور اس کے ساتھ ان کی ٹیکنالوجی ہم دوبارہ لیتے ہیں. ٹھیک, اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. بہت شکریہ حارث نواز صاحب, آپ نے وقت نکالا. سعید صاحب, ایک جو $1 ملین سوال مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کووڈ کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک سوچ اور ان کی پرائرٹی چینج ہو گئی, لیکن اس کے باوجود جوہری ہتھیاروں کی خرید میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا. ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جنگیں اکانومی پہ لڑی جائیں گی, پانی پہ لڑی جائیں گی, اور ادھر ہم خریداری میں دیکھ رہے ہیں کہ تیزی آئی ہے. نہیں, جوہری ہتھیار تو میرے خیال کوئی خریدتا نہیں ہے, خود ہی بناتے ہی ہیں. نمبر آف وار ہیڈز کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو جن کے پاس ہتھیار ہیں انہوں نے شاید بڑھایا, لیکن پاکستان جو ہے وہ جتنی اس کی ضرورت ہے اس کے حساب سے اس کے 100 کے قریب اس کے پاس وار ہیڈز ہیں جو کہ پبلکلی ڈیٹا کے اویلیبل ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ 90 ہیں یا 110 ہیں, لیکن 100 کے اوپر جرنی ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ جو نیوکلیر ڈیٹرنس کے لیے آپ نے جو ایک رکھا تاکہ آپ جنگوں کو روک سکیں, اس کا بھی جو آپ کے آئیڈیاز کا بھی جو ایک موٹو ہے وہ ویپنز فار پیس ہے. آپ ہتھیار تیار رکھو اپنی قوت تاکہ ہیبت طاری ہو جائے آپ کے دلوں پہ, قرآن بھی کہتا ہے. تو آپ نے ڈیٹرنس کے لیے ویپن رکھنا ہے, نہ کہ آپ نے کوئی چڑھ دوڑنا ہے کسی کے اوپر. اب یہ اگینسٹ وہ انڈین موشن ہے. انڈیا اس نے کیا کیا کہ اپنی آئیڈیا جو اس نے ایکسپورٹ ڈیفینس ایکسپوز نے کی ہے, اس میں انڈین اوشن ریجن پلس کے نام سے اس نے ایک اگین انڈین اوشن کے اندر اپنی جو ڈومیننس ہے اس کے اوپر اس نے بات کی اپنی ڈیفینس ایکسپو کے اندر. تو اس کی ہیجمونک ڈیزائنز ہیں, اور ہمارے پیس کے لیے ویپن ہے کہ ہم سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو, لیٹ اس ڈیولپ, اور ہمارے ایسٹرن بارڈرز جو ہیں وہ سیکیور رہنے چاہیے. تو جو نیوکلیر ویپنز ہیں آف کورس اس کو ڈسارم ہونا چاہیے, لیکن اس وقت جب کہ تمام ملک اس کو اپنے ویپنز کو چھوڑیں, بیکاز یہ ہیومینٹی کے لیے اچھے نہیں ہیں. تو خریداری تو نہیں, نیوکلیر ویپنز کمی کے بجائے اضافے کی بات کری تھی. اضافہ ہاں, تھوڑا سا جب کوئی سمجھتا ہے کہ میری سیکیورٹی کی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, اس کی تھریٹ بڑھ گئی ہے, تو شاید وہ بڑھانے کی طرف جاتا ہوں. لیکن یہ پاکستان تو نہیں, یس انڈیا ضرور کر رہا ہے, امریکہ نے بھی کیا ہے. رشیا اور یوکرین کی وار کے بعد اس نے نمبر آف وار ہیڈز کو اپنے جو پہلے اس نے فریز کر دیا تھا, کچھ کم کیے تھے, اس نے بڑھوتی کی طرف ضرور گیا ہے وہ. تو پاکستان کے جو جتنے بھی دوسرے ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں چائنا جو کہ ہمارا معاشی اور دفاعی ہمارا پارٹنر ہے, اس کے علاوہ ٹرکی, روس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ پہلے بھی جو ایگزیبیشنز ہوئی اس پہ روس کافی اس میں انوالو رہا ہے. اب بھی رشیا آ رہا ہے, جی اب بھی اپنے ویپنری کے ساتھ وہ یہاں پہ آ رہا ہے. یہاں کو مارکیٹ کون سی ملے گی؟ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو تو ویپن وہ تو خود بنا رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو مڈل ایسٹ, آپ کو ایسٹ ایشیا, ساؤتھ ایشیا, ویسٹ ایشیا, آپ کے جو افریقہ کی کچھ کنٹریز ہیں ان کی مارکیٹ ملے گی. ان کے ڈیلیگیشنز سب سے زیادہ آئیں گے جو خریداری کے لحاظ سے آتے ہیں. اب جس JF-17 اور بحرین کے اندر ایئر شو ہوا ہے, ایئر شو میں وہ $25 ملین کا جہاز آپ کو وہ کر کے دکھا رہا ہے جو Su-30 آپ کے JC-10 آپ کے
جو کہ رافیل ہیں فرینچ ایئر کرافٹ ہیں وہ کر کے دکھا رہا ہوں. تو آپ جہاں پہ ایک $200 ملین کا جہاز ویزا وی آپ کا $25 ملین کا جہاز اور وہ فخر پاکستان اور اسٹار اٹریکشن آف دی بحرین ایئر شو جو تھا اس کو بھی آئیڈیاز میں جب آپ کا جہاز یہاں کھڑا ہوگا تو آئی ایم شیور کہ 4 ملک تو ویسے ہی آپ کے جہاز وہ اڑا رہے ہیں, 2 اسکواڈرن وہ لے چکے ہیں جس میں آپ کا ارجنٹینا ہے, نائجیریا ہے, میانمار ہے, عراق ہے. اس کے علاوہ 9 مزید کنٹریز ہیں جو چائنا اور پاکستان کے ساتھ مل کے جے وی میں جہاز ان کو دینے جا رہے ہیں. تو اب ایک جہاز کے پیچھے اگر آپ $20-25 ملین بچائیں گے آپ کے پاس ارننگ آئے گی تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارا جو فارن ایکسچینج ہے اس میں کافی بڑھوتی ہونے جا رہی ہے. تو ایک JF-17 کی میں بات کروں جو آپ کی ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کی پروڈکشنز ہیں, جو اسمال آرمز ٹینکس اور ایروناٹیکل کمپلیکس کی ہے, نیول کی اسٹریٹجک آرگنائزیشن ہے, آپ کی ڈیفنس پروڈکشن انشاءاللہ تعالی $11 ملین سے بڑھ کے میرے خیال میں 50 کو کراس کرنا چاہیے آنے والے دنوں کے اندر. ٹھیک ہے, آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, یقیناً ہم نے جو آج آئیڈیاز 2022 کے اوپر بات کی ہے, اگر ہم اپنی پاکستان آرمی کو دیکھیں تو دنیا بھر میں صلاحیتوں سے اپنا لوہا منوایا ہے اور اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بھی بنایا. اس طرح کی جو ایگزیبیشنز ہیں یقیناً ہمارے پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی پذیر ملک ہے اور اسلحہ سازی کے میدان میں سب سے بڑا ملک بھی بننے جا رہا ہے. اس طرح کی جو اپارچونیٹیز پاکستان کو ملتی ہیں, نمائش پاکستان میں ہو رہی ہے, یہ قابل فخر ہے. پروگرام سے اجازت, اللہ نگہبان.